अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके सामने अपने दर्स का आगाज़ कर रही हूँ जो मौजज़ात और हदायत से भरपूर है। आपके और कुरान पाक की सूरत आल इमरान का दर्स मैंने कुछ आयात पहले बयान कर चुकी हूँ और अब आइंदा मज़ीद आयात लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ताला का नाम लेकर हम अपना दर्स शुरू करते हैं ताकि अल्लाह ताला की कलाम की तिलावत करने से हमारे काम में बरकत हो जाए और ज़िंदगी के हर मैदान में हम कामयाब हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनीन कुल आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूलिही क़ालू समिअना व अताअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन्ना नसीना व अख़्ताना रब्बना तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही फ़अफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब हम अपना दर्स शुरू करते हैं। तवज्जो कीजिए। सूरत आल इमरान और उसकी आयत नंबर 126 जिसका अनुमान है गैबी इमदाद का मकसूद। अल्लाह ताला की तरफ से गैबी इमदाद आना। तो मुसलमानों के लिए जो अल्लाह ताला जंग में जो है गैबी इमदाद पहुंची, तो उसके बारे में मैं तफसील से आपके सामने पेश करती हूँ। तो जो कीजिए। वमा तर्जमा वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा। ये तो अल्लाह ने तुम्हारी खुशी के लिए किया। लकुम वली तत्मइन्ना, और इसलिए कि तुम्हारे दिलों को तस्कीन हो जाए। वली तत्मइन्ना यानी ताकि तुम्हें तस्कीन हो जाए। कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों को बिही इससे। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि हिल अजीज़िल हकीम। इसलिए कि तुम्हारे दिलों को तस्कीन हो जाए और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। इल्ला मिन इंदिल्ला, मगर मदद सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से है। इंदिल्लाहिल अजीज़िल हकीम, जो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। लियक़ता तरफ़म मिनल्लज़ीना, और ताकि हलाक कर दे बाज़ काफरों को, यानी तरफ़म मिनल्लज़ीना काफरू यानी बाज़ काफरों को हलाक कर दे अल्लाह ताला के हुक्म से। औ यकबिताहुम, और उन्हें जलील कर दे। फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन, और जलील कर दे तो महरूम होकर फिर जाएं। तो नाज़रीन, ये मैंने आयत यानी सूरत आल इमरान की आयत नंबर 26 का तर्जुमा बयान किया है और अब मैं इसकी तफसीर बयान करती हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों की सूरत में मदद इसलिए पहुंची और तमाम गैबी सामान इसलिए मुहैया किए गए कि मुसलमानों के दिलों से तशवीश और खौफ दूर हो जाए और उन्हें सुकून और इत्मीनान नसीब हो। वरना खुदा की मदद ऐसी चीज़ों की मोहताज नहीं, ना असबाब की पाबंद है। वो चाहे तो महज अपनी ज़बरदस्त कुव्वत से काम लेकर तमाम काम बना दे, या जंग किए बगैर ही कुफार को जलील और रसवा कर दे। फरिश्ते जो इमदाद पहुंचाते हैं वो भी अल्लाह ताला की कुदरत और मर्जी से ही पहुंचा सकता है या पहुंच सकते हैं। अल्लाह ताला गालिब और ज़बरदस्त है। वो बड़ी हिकमत वाला है और अच्छी तरह जानता है कि किस किस्म के असबाब से काम लेना मुनासिब है। तो नाज़रीन,
یہ 126 آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں نے بیان کی ہے، اور اب میں 127 کی آیت جو سورۃ آل عمران کی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ بِكِتَابِهِمْ، تاکہ ہلاک کر دے بعض کافروں کو یا انہیں ذلیل کر دے، یعنی کافر او کا مطلب ہے یا، یکبتہم ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو محروم ہو کر پھر جائیں، یعنی یہ دوبارہ جو ہے اپنے کام سے بیزار ہو جائیں۔ تو ناظرین، اس کی تفسیر یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ نتائج اور واقعات خاص اسباب سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، اور حرکت و قلب بند ہو جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ قانون اس قدر عالمگیر حیثیت کا حامل ہے کہ اس پر یقین کرنا انسان کے ایمان کا جز بن چکا ہے، اور جہاں کوئی نتیجہ رونما ہوتا ہے انسان اس کا سبب دریافت کرنے لگتا ہے، یعنی جب کوئی کام اپوزٹ یا اپنی حمایت میں یا اپنی مرضی کے مطابق ہونا ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ہوتا ہے، تو سبب دریافت کرنے تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے، کیسے، ایسے یہ کس طرح ہوا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسی طرح اگر اسے کسی خاص قسم کا نتیجہ یا خاص قسم کے حالات پیدا کرنے مطلوب ہو تو وہ ان کے لیے ضروری اسباب عمل میں لاتا ہے۔ اسی طرح یہ اس کا ایمان ہو چکا ہے کہ اسباب کے بغیر کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی کوئی سبب ہوتا ہے تو بات ہوتی ہے، کوئی رزلٹ نکلتا ہے، تو نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکتا، یعنی اسباب کے بغیر یا سبب کے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس قانون کے پیچھے ایک بہت زبردست اور پر حکمت قوت کام کر رہی ہوتی ہے، یعنی ہر کام کے پیچھے اس کام کے مکمل کرنے میں اس ذات کا عمل دخل ہے، یعنی اس کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسباب اور نتائج کے تعلق کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، صاف ظاہر ہے کہ ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنا ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو نتیجہ ظاہری اسباب کے بغیر ہی پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ بدر میں بھی فرشتوں کی امداد کا وعدہ یاد دلاتا ہے، یعنی جنگ بدر میں بھی فرشتوں کی امداد کا وعدہ یاد دلاتا ہے کہ ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بھروسہ کریں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 128 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گی، ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں اللہ کا اختیار، یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، ہر کام کا ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام کام دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان سب پر کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اب اس کی آیت نمبر 128 کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب، یعنی تیرا اختیار کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ خواہ ان کی توبہ قبول کرے علیہم، خواہ انہیں عذاب دے، یعنی علیہم او یعذبوہم فإنہم ظالمون، یا انہیں عذاب دے کہ وہ ناحق پر ہے، یعنی وہ حق پر نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 129 کے بعد یہ دو آیت 128 اور 29 دونوں کا میں ترجمہ اور تفسیر اکٹھا بیان کروں گی۔ تو اس کی دوسرا ترجمہ آیت نمبر 29 کا ترجمہ یہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء،
وہ جسے چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جسے چاہے عذاب دے، جسے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ناظرین، ان دو آیات کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ کرام یعنی 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ ان میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مشرکین نے نہایت وحشانہ طور پر حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے بے حرمتی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر چوٹ آئی، سامنے کے 4 دانتوں میں سے نیچے کا دایاں دانت شہید ہو گیا، خود ہی کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئی، پیشانی زخمی ہوئی اور بدن مبارک لہولہان ہو گیا۔ آپ کا پاؤں لڑکھڑایا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کافروں نے مشہور کر دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مارے گئے۔ مسلمانوں کو تشویش ہوئی اس بارے میں، اور لوگ بدحواس ہو گئے۔ یعنی بعض صحابہ کرام جو تھے وہ جب آپ کی دانت ٹوٹنے کی خبر آئی تو اس نے یعنی حضرت صحابہ اویس کرنی صاحب انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے جنگ میں، تو مجھے ان دانتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، ایسے ہی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کیا ہے۔ تو ناظرین، جو ان کو خدا کی طرف بلاتا ہے یا بلاتا تھا، مشرکین کے ان وحشانہ مظالم کو دیکھ کر ان میں سے چند ظالم لوگوں کے حق میں آپ نے بد دعا کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ چنانچہ جن لوگوں کے حق میں آپ بد دعا کرنے والے تھے، چند روز کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں پر لا ڈالا اور اسلام کا جان باز سپاہی بنا دیا۔ اسی آیت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ بندہ کو نہ کوئی اختیار ہے نہ کامل علم ہے، اگرچہ کافر مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے ان کو ہدایت دے دے چاہے عذاب کرے۔ تمام زمین اور آسمان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے ایمان کی توفیق دے کر بخش دے اور جسے چاہے کفر کی سزا میں پکڑ لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری اور رحیمی تمام دوسری صفات پر حاوی ہے۔ وہ کسی کو تکلیف میں ڈالنا اور سزا دینا نہیں چاہتا جب تک کوئی بدعمل اور نافرمانی کی آخری حد کو نہ پہنچ جائے۔ تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 130 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور اس کو عنوان دیا گیا ہے سود کی ممانت۔ یعنی جس آیت میں سود کی ممانت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی سود کے لیے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ اضعافا مضاعفۃ، یعنی اے ایمان والو سود نہ کھاؤ اضعافا مضاعفۃ، پر دو نہ چند در چند، یعنی در نہ چند در، یعنی زیادہ یا کم۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تو ناظرین، غزوہ بدر اور احد کا ذکر کرتے کرتے اب سود کا بیان آ گیا ہے۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی تعلق
نظر نہیں آتا، لیکن ان کی مناسبت کی کئی ایک وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اول تو یہ سود کھانے سے بے مروتی اور قلبی کمزوری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ میں تفصیل بیان کر رہی ہوں، کیونکہ ایک تو حرام مال کھانے سے اطاعت اور تابعداری کی طاقت نہیں رہتی، اور دوسرے سود لینے سے انسان میں بخل اور کنجوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوم، ایک روایت کے مطابق ان دونوں آیات کا یکے بعد دیگرے آنے کا سبب یہ ہے کہ اس وقت یہودیوں سے مسلمانوں کے اکثر سودی معاملات لین دین چلتے رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات توڑنا بہت مشکل تھا، اور احد کے واقعہ میں یہی منافقوں کا بہت دخل تھا، اس لیے مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ سودی لین دین چھوڑ دو، ورنہ اس کی وجہ سے خام خواہ ان دھوکہ بازوں سے تعلقات قائم رہیں گے جو آئندہ نقصان کا موجب بنیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے سود کے بیان کی، کہ یکے بعد جنگ کے واقعات بیان کرنے کے فوراً ہی سود کا بیان ان کے دل میں کرنا معنی کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس کا ہونا یہاں پہ اس کی مناسبت اس بات سے میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ کس وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ بنے ہوئے تھے، اور کس وجہ سے ان سے تعلقات ختم کیے جائیں۔ اضافم مضاعفت، دونے پر دونا سے مراد یہ ہے، یہ پہلے بھی میں نے ترجمے میں بتایا ہے، دونا سے دونا مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ سود چند در چند تو نہ لو بلکہ تھوڑا لے لیا کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں سود اس طرح لیا جاتا تھا جیسے آج کل کے بنیے لیتے ہیں۔ سود 100 روپے دیے اور سود در سود بڑھاتے چلے گئے۔ سود کا یہ خاصہ ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا گیا، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس آیت میں سود کے اسی دگنے چگنے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک سود خور غریبوں اور مفلسوں کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور ان سے روپیہ حاصل کرتا ہے۔ وہ ذہنی اور جسمانی کسی قسم کی محنت نہیں کرتا، بلکہ اپنے قرض دیے ہوئے روپے کی کمائی کھاتا ہے۔ اس طرح خود اس کے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں، دوسری طرف وہ مقروض کی محنت کو بے اثر بنا دیتا ہے، اس کی مشقت کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ مقروض اپنے گاڑے پسینے کی کمائی سود کی شکل میں اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بیچارہ مقروض معاشی، اخلاقی، سماجی لحاظ سے ذلت میں جا گرتا ہے، اور قرض دینے والا آرام پسند، سست اور کاہل بن جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، احسان و قربانی کرنے اور اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرنے کا جذبہ اس کے دل سے، اس کے اندر سے بالکل مٹ جاتا ہے۔ وہ آرام کرتا ہے اور دوسرے محنت کرتے ہیں اور دوسرے کماتے ہیں، وہ کھاتا ہے۔ غریبوں کی غربت بڑھتی ہے اور اس کی عمارت اور تواگری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 131 اور 32 اور 33 یہ کے بعد 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ توجہ کیجئے، سود خوروں کی سزا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس سود خوروں کی سزا بھی بیان کر دی ہے، جو ایسے ہے کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے واسطے تیار ہوئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا
اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم ہو۔ وساریو الا مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور ساریونا اپنے رب کی بخشش، الا مغفرۃ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو۔ ساریونا یعنی اس کا مطلب ہے دوڑو اپنے رب کی طرف، دوڑو طرف بخشش سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، جنت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو۔ ربکم و جنت، یعنی اپنے رب کی، ربکم تمہارا رب، و جنت جنت، جس کا عرض آسمان، ارضوہ السماواتی والارض، جس کا عرض جو ہے اعدت للکافرین، آسمان اور زمین سے اور پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے۔ تو ناظرین، ان 3 آیات کی یکے بعد دیگرے میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتی ہوں۔ جیسے ہے کہ سود خوروں کی ممانعت کے بعد سود خوار کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کا آخری ٹھکانہ اور دوزخ ہوگا، جو حقیقت میں کافروں کے لیے ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ایک سود خور بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے ہی مجرم بن کر قیامت کے روز پیش ہوگا جیسے ایک منکر۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سود کی لعنت سے بچے اور تقوی کی زندگی بسر کرے۔ تو ناظرین، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، جو ان پر رحم کا باعث بنتی ہے۔ رسول کا حکم ماننا بھی اصل میں خدا ہی کا حکم ماننا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پیغمبر کا حکم مانو اور اس کی پوری اطاعت کرو۔ جنگ احد میں بعض مسلمانوں نے حضرت رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس سے ان کی فتح خطرے میں پڑ گئی۔ اس لیے تنبیہ کی جاتی ہے کہ آئندہ ایسی کوتاہی اور غلطی نہ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فلاح کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ناظرین، تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف دوڑے جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور جن کے بعد تم اللہ کی مغفرت اور جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو گے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو گے تو انشاءاللہ اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کے بعد تمہارا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جنت اتنی وسیع ہے جتنا آسمان، زمین اور انسان کی تصور میں آسمان اور زمین کی وسعت سے زیادہ وسعت نہیں آ سکتی۔ اس لیے جنت کی وسعت سمجھانے کے لیے جنت کو اسی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ناظرین، سود خور اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری انسانوں کے انجام میں فرق ظاہر کر دیا گیا ہے کہ ایک دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دوزخ کی آگ میں جلتا ہے۔ دوسرا دنیا میں بے عزتی کی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کے حسین باغوں کا حقدار ہوتا ہے۔ تو ناظرین، متقین کی صفات، یہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 134 اور 135 یکم بعد دیگرے 2 آیات کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذین ینفقون، متقین کی صفات کے بارے میں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کیے جاتے ہیں اور غصہ دہا لیتے ہیں، والقاظمین الغیظ، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یعنی غصہ دبا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یحب المحسنین یعنی محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب کچھ
کھلا گناہ کر بیٹھے نہیں فعلوا فاحشۃ وظلموا، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے حق میں ظلم کر لے، ظالموا انفسہم، اور اپنے حق میں ظلم کر لے، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کر لے، فاستغفروا، اور اپنے گناہوں کے بخشش میں فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہ بخشنے الا اللہ والا کون ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا بخشنے والا کون ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اپنے کیے پر اڑتے نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پر اڑتے نہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ تو ناظرین، ان آیات کی تشریح ایسے ہے کہ السراء والضراء، خوشی اور تکلیف، یہاں متقین کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ رنج و راحت، امیری اور غریبی دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ہر صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کاظمین الغیظ، غصہ کو ابالتے ہیں، غصہ کو دبا لیتے ہیں، اور ناگوار واقعہ پر دل میں رنج پیدا ہونا اور ناخوشگواری میں غصہ کا آ جانا ایک فطری بات ہے، لیکن نیک لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور بے جا غیظ و غضب کا اظہار نہیں کرتے، اور غصہ سے مغلوب ہو کر ناخوشگوار باتیں نہیں کرتے۔ العافین، معاف کرنے والے، عفو اس کا مادہ ہے، اس کے معنی ہے درگزر کرنا، یعنی کسی کو غلطی اور کوتاہی کو نظر انداز کر دینا، یہ نیک انسان کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی ہے۔ فاحشۃ، کھلا گناہ، فحش سے نکلا ہے، یعنی ایسی خرابی اور گناہ جو ڈھکا چھپا نہ ہو۔ لم یسروا، اس کا یعنی اصرار کا مصدر ہے، یعنی اپنی غلطی پر اڑنا اور اسے تسلیم نہ کرنا۔ جس شخص میں یہ خرابی پیدا ہو جائے اس کی اصلاح ممکن نہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 136 جس کا عنوان ہے متقین کی خصوصیات اور اجر، اس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، انہی لوگوں کو جزا ہے ان کے رب سے بخشش، من ربہم جنات، اور ان کے رب سے بخشش اور باغ، جنت اور باغ، جس کے نیچے تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، تو نیک کام کرنے والوں کو کتنا اچھا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تشریح کچھ ایسی ہے کہ تشریح یا تفسیر، یعنی اس سے پہلے آیات میں متقین کے مندرجہ ذیل خصوصیات بیان کی گئی ہے، اور اب میں آپ کے سامنے یعنی اس کی مزید جو ہے خصوصیات بیان کرتی ہوں۔ خوشی ہو یا غمی، وہ اللہ کی راہ میں بہرحال اپنا مال اور اپنی قوت خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اپنے ہاتھ نہیں روکتے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، وہ غصہ کو پی جاتے ہیں، غصہ سے مغلوب ہو کر ناخوشگوار حرکات نہیں کرتے اور نہ زیبا جملے منہ سے نہیں نکالتے۔ نمبر 3 ہے، وہ خطا کار لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، عفو اور کرم کا خاصہ ہوتا ہے، یعنی عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 4، احسان کرنا ان کی فطرت میں داخل ہوتا ہے، نیکی کرنے والوں کو یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے۔ نمبر 5 ہے، اگر ان سے نادانستہ کوئی برائی سرزد ہو جائے یا کوئی خرابی کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے مغفرت
اور بخشش چاہتے ہیں۔ نمبر 6 ہے غلطی سے یا انجانے پن میں کوئی غلطی یا زیادتی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، جو نہیں اس کا حساب ہو جائے اور ان کے علم میں آ جائے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن سے انسان میں خدا خونی یعنی خدا خوفی، نیکوکاری اور پرہیزگاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے، یعنی متقین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے عمدہ اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور چھپا لیتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے اور اپنے عفو و کرم سے نوازتا ہے۔ تو ناظرین، آخرت میں ان کے لیے ہمیشگی کے باغات یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت اور اس کی ابدی نعمتیں انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے کتنا اچھا اجر ہے۔ کاش انسان اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا کر اس کے سامنے پیش ہو۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے درس عبرت اس عنوان کے تحت آیات پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 137 اور 138 کے بعد دیگر 2 آیات کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں۔ قد خلت من قبلکم سنان فسیروا فی الارض، یعنی تم سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں، سرزمین پر پھرو، یعنی فسیروا فی الارض، زمین پر پھرو، فانظر دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے، ہدایت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ان آیات میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ امتوں میں سے جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی دشمنی اور حق کی تکذیب پر کمر باندھی، خدا اور رسول کی تصدیق اور فرما برداری سے منہ موڑا اور بدکاری اور زیادتی کرتے رہے، ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ تو اور جن لوگوں نے اس حق کا ساتھ دیا اور رسولوں کی تائید کی اور ان پر کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں۔ اگر سب لوگوں کو اس میں کسی قسم کا شک شبہ ہو تو زمین میں چل پھر کر منکرین حق کی تباہی کے آثار دیکھ لو، اور جو آج بھی ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ گزشتہ حالات اور نتائج سے مسلمانوں کو بھی سبق حاصل ہوتا ہے۔ انہیں کفار کی سختیوں اور اذیتوں یا اپنی عارضی شکست دیکھ کر مایوس نہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ انجام کار حق ہی غالب ہو کر رہے گا اور مسلمانوں کی ہی فتح نصیب ہوگی۔ بہت جلد گروہ اسلام کے آغوش میں اپنا لیں گے۔ زمانہ قدیم سے اللہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے کہ فتح حق کی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضامین بیان کیے جا رہے ہیں جن کو سن کر خدا سے ڈرنے والے ہدایت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، لیکن جن کے دل میں خوف خدا کا نہ ہو اور انہیں ایسی نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو ناظرین، قرآن مجید کی حیثیت عالمگیر ہدایت کی ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہر قوم کو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے یا دکھاتا ہے۔ اس میں مذکورہ واقعات آج ہمیں بھی سیدھی راہ دکھاتے ہیں جس پر چل کر اہل علم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اور ان آیات میں قرآن مجید کی 3 خصوصیات کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ نمبر 2، نوح انسان کے لیے سامان ہدایت ہے۔ نمبر 3، پرہیزگاروں کے لیے
درس عبرت ہے، درس عبرت کا ساز و سامان نصیحت ہے۔ ایسی کتاب کو جھٹلانے والے نامراد نہ ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 139 اور 30 اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ تو ترجمہ ہے ترجمہ اور عنوان مسلمانوں کا غلبہ، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم، اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے۔ آلونا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو ناظرین، یہاں پر مومن لوگوں کو تسلی دی گئی ہے قرآن ہدایت کے ذریعے، قرآن آیات کے ذریعے۔ تو کچھ ایسے ہے کہ لا تہنوا، سست نہ بنو، اس کا مادہ ہے جس کے معنی سستی اور عزم حلال کے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شکستہ خاطر اور افسردہ طبیعت نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ راہ حق پر گامزن رہو۔ لا تحزنوا، غم نہ کھاؤ۔ حزن ان کا مادہ ہے لفظ حزین، غمگین بھی اس سے ہی ہے۔ حزن اور خاص طور پر ماضی کی کوتاہیوں اور خرابیوں کے بارے میں ہوا کرتا ہے۔ آلون، غالب۔ آلونا میں ہر قسم کا غلبہ، مادی ہو یا روحانی، مراد ہوتا ہے۔ سیاق و سباق پر نظر رکھتے ہوئے یہاں مادی غلبہ مقصود ہے۔ یہ آیت بھی جنگ احد کے حالات کے ضمن میں نازل ہوئی ہے، جب مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور ہو رہے تھے۔ کئی بہادروں اور نوجوانوں کی لاشیں ان کے سامنے پڑی تھی۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی کمزوری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام امید نازل فرمائے: اے مسلمانوں، سختیوں سے گھبرا کر تم نا امید نہ ہو جاؤ۔ دشمنان دین کے مظالم کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھانا۔ آخری فتح تمہاری ہی ہے اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ یہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، بشرطے کہ ایمان و یقین پر قائم رہو اور اللہ کے وعدوں پر پورا یقین رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے جہاد میں ڈٹ گئے، یعنی ڈٹے رہو۔ اس خوشخبری سے مسلمانوں کے ڈٹے ہوئے دل ڈھارس بن گئی۔ مجاہدین کے بازوؤں میں نئی طاقت اور ان کے ارادے میں استقلال پیدا ہو گیا۔ کفار جو مسلمانوں پر چھا رہے تھے اور بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، مجاہدین اسلام کے اس نئے حملے کے تاب نہ لا سکے اور اس طرح پسپا ہو کر انہیں بھاگتے ہی بنے، یعنی وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ اس آیت سے ایک نہایت پرحکمت بات نکلتی ہے، یعنی یہ کہ دشمنان حق پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری شرط ایمان کی ہے۔ خواہ مسلمانوں کی تعداد قلیل ہو، سامان حرب تھوڑا ہی ہو، تب بھی وہ اللہ کی امداد سے کفار پر غالب آ سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ پر ان کا ایمان مضبوط ہو، مستحکم ہو۔ پھر فتح اور سربلندی خود بخود چل آتی ہے۔ مومن کافرین سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مومن کو سب سے زیادہ عزیز شے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وہ ہر شے قربان کر کے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اس کے برعکس کافر کو ہر چیز سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اس سے جہاں جان کا خوف پیدا ہو وہ بھاگ نکلا۔ لیکن ایک مومن جان کی بازی لگا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سر کٹاتا ہے، لہذا اس کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ آج بھی اس جوش و ایمان کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت نمبر 140 جس کا ترجمہ تفسیر پیش کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ان یمسسکم
کرہم فقد مسل قوم کرہم مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا تو انہیں بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، قوم مثلہ، ان کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن باری باری لوگوں پر بدلتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر اس لڑائی میں تمہارے زخم پہنچا ہے یا تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو کوئی بات نہیں، اس طرح کے حادثات کافروں کو بھی پیش آ چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ احد میں تمہارے 75 آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے، لیکن 1 سال پہلے جنگ بدر میں کافروں کے 70 آدمی، 70 بڑے بڑے سردار جہنم میں پہنچے تھے اور پیشتر زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ خود احد کی لڑائی میں پہلے پہل ان کے بہت سے آدمی قتل اور زخمی ہو گئے تھے۔ پھر جنگ بدر میں ان کے 70 آدمی قید ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت سخت اور ذلت اٹھائی تھی، لیکن تمہارے ایک فرد کو بھی یہ ذلت نہیں دیکھنی پڑی۔ بہرحال اگر تم اپنے اور ان کے نقصان کا موازنہ کرو تو غم افسوس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ بات ضروری ہے کہ ہم سختی اور نرمی یا دکھ سکھ اور تکلیف اور راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں، جن میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پھر جب کافروں نے دکھ اٹھا کر کفر کی حمایت نہیں چھوڑی تو صاحب ایمان حق کی حمایت میں کیوں کر ہمت ہار سکتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کچھ دن کے لیے اللہ کی راہ میں دکھ اور تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مصیبت عارضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھ اور سکھ کے دن افراد اور اقوام میں بدلتا رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُوا، اور اس لیے کہ اللہ کو معلوم کرے کون ایمان لائے اور کون بنائے تم میں سے گواہ، منکم شہداء، اور بنائے تم میں سے کوئی گواہ، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، اور اس واسطے کہ اللہ ایمان والوں کو پاک اور صاف کرے اور کافروں کو مٹا دے۔ تو ناظرین، اس آیت کا ترجمہ تفسیر میں آپ کے سامنے ترجمہ میں نے پیش کر دیا اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، غور کیجئے اور ملاحظہ فرمائیے، سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ دکھ اور سکھ کے دن مختلف اقوام میں اس غرض سے بدلتا رہتا ہے کہ وہ دیکھ لے کہ سچے ایماندار کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ مومن تکلیف اور مصیبت کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، صبر و استقلال سے کام لیتا ہے اور ایمان اور یقین پر ثابت قدم رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے نصرت اور امداد کا طلبگار رہتا ہے۔ اس کے برعکس کافر اور منافق دکھ اور تکلیف کے دنوں میں سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ جان بچانے کی خاطر اور ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے باطل کی حمایت میں تیز تر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ جنگ احد میں مشرکین کو جو عارضی کامیابی ملی اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ناممکن، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اس کے دوسرے اسباب میں مسلمانوں پر عارضی مصائب اور تکلیف کا دور آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک صاف کرے اور کافروں کو نیست و نابود کرے۔ فتح اور شکست سے ایک بدلتی ہوئی چیز ہے۔ مسلمانوں کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے، مومن اور منافق کو پرکھتا ہے۔ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کرنا اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دینا مقصود تھا۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر دکھ اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور غیر مسلم اقوام خوشحال اور ترقی کے راستے پر گامزن ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو وہ لوگ اچھے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ یہ ان کے خیالی باتیں ہیں۔
ہم سے وہ خفا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ مسلمان پہلے سے زیادہ اللہ کے حضور عجز و انکساری کا اظہار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اصلاح احوال کے لیے کوشش کریں، تاکہ کفار اور معاذین اللہ کے قہر اور غضب کا نشانہ بنے۔ مختصر یہ کہ آزمائش اور امتحان سے مقصود چار ہیں۔ اللہ معلوم کرے صاحب ایمان کون ہے اور کن لوگوں کا ایمان پختہ ہے، کون کون اپنے ایمان کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے مومنوں کو، نمبر 4 ہے کفار اور دشمنان دین کو مٹا دیا جائے۔ تو ناظرین، اب میں نے اپنا درس کمپلیٹ کر دیا ہے۔ میرے سبق کو پڑھیں، یہ آپ کے لیے میں نے تیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی پڑھنے کو حوصلہ دیں اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کیجئے، سمجھیے۔ انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے سامنے مزید قرآنی آیات کی ترجمہ و تفسیر بھرپور ہدایت سے بھرپور آیات لے کر پیش ہوں گی۔ انتظار فرمائیں اس وقت تک کے لیے اور مجھے اجازت دیں، مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔